लाउंज में तनाव की कैफियत बरकरार थी। घर का हर फर्द किसी न किसी सोच में डूबा हुआ परेशान बैठा था। भाई के चेहरे पर गुस्सा और कुर्ब साफ जाहिर था, जबकि बाकी सब भी इस दुश्मनी के अंजाम से खौफजदा थे। इसी गंभीर खामोशी में सबा ने गहरा सांस लिया और अपनी लरजती हुई आवाज़ को काबू में करते हुए दो टोक लहजे में सबके सामने अपना फैसला सुना दिया। उसने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि उसे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। फरहान उससे उम्र में 10 साल बड़े ही सही, मगर वो उनके साथ शादी करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। सबा की ये बात सुनकर लाउंज में जैसे सन्नाटा छा गया। हर आंख हैरत से फैल गई और सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि सबा इतनी आसानी से इस कठिन फैसले पर आमादगी जाहिर कर देगी। सबको यही लग रहा था कि वो ये सब सिर्फ ख़ानदानी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए कर रही है, मगर सबा के दिल के नहा खानों में छुपे उस पुराने राज से कोई भी वाकिफ न था। सबा की नज़रें सामने दीवार पर टिकी थी, मगर जहन माजी के झरोकों में ही भटक रहा था। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो अभी छोटी सी थी और घर में हमेशा फरहान के नाम की बास्केट सुनाई देती थी। उसे अच्छी तरह याद था कि जब भी फरहान अपने साथियों के साथ उसके भाई के मद्दे मुकाबल आता तो पूरे मोहल्ले में एक खौफ की लहर दौड़ जाती थी। घर वाले उसे दुश्मन करार देते हुए उसके नाम से नफरत करते थे, मगर सबा का हाल सबसे ही जुदा था। वो खिड़की के पर्दों के पीछे छुपकर उसे देखा करती थी। उसका रोबदार चेहरा, उसकी तेज नज़रें और उसका चलने का अंदाज सबा को अपनी तरफ खींचता था। वो जानती थी कि ये वही शख्स है जिससे उसके भाई की शदीद दुश्मनी है, लेकिन न जाने क्यों उसे देखकर सबा के दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थीं। वो बचपन की एक मासूम सी पसंदीदगी थी जो वक्त गुजरने के साथ साथ एक गहरी मोहब्बत में बदल गई थी, मगर उसने कभी किसी पर यह राज जाहिर नहीं होने दिया था कि जिस शख्स को सब अपना दुश्मन समझते हैं वो सबा के ख्वाबों का राजकुमार बन चुका है। लाउंज का माहौल एक बार फिर बोझिल हो गया जब फरहान अपने पूरे रोब और तकब्बुर के साथ वहाँ मौजूद था। उसके चेहरे पर हमदर्दी का कोई भी नामो निशान तक न था, बल्कि एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट थी जो सबा के भाई के गुस्से को मजीद हवा दे रही थी। फरहान ने सोफे की पुश्त पर टेक लगाकर बैठते हुए इंतहाई सर्द और दो टोक लहजे में अपनी शर्ट सबके सामने रखी। उसने साफ कह दिया कि अगर ये बरसों पुरानी दुश्मनी और खून खराबा ख़त्म करना है तो उसकी सिर्फ एक ही कीमत है, और वो है सबा का हाथ। उसका लहजा इतना सख्त था कि सुनने वालों के दिल दहल गए, जैसे वो शादी की पेशकश नहीं कर रहा हो बल्कि अपनी जीत का सौदा कर रहा हो। उसने किसी की राय या फिर सबा की मर्जी जानने की ज़रूरत महसूस नहीं की, बस अपनी शर्त रखकर सबको खामोश कर दिया। और उसकी नज़रें सबा के भाई के चेहरे पर जमी थी जो बेबसी और गुस्से की तस्वीर बना खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे फरहान उस रिश्ते के ज़रिए दुश्मनी ख़त्म करने के बजाय अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहता हो। फरहान के जाते ही सबा का भाई गुस्से से बिफर गया। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से टिमटिमा रहा था और मुट्ठियां भींची हुई थी। उसने धारते हुए कहा कि वो अपनी बहन का हाथ उस शख्स के हाथ में हरगिज़ नहीं देगा जिसने हमेशा उनका खून चूसने की कोशिश की और अब इस तरह सरेआम उनकी गैरत का सौदा कर रहा है। वो गुस्से में कमरे की चीज़ें इधर उधर पटकने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो जाकर फरहान का गला दबा दे। उसी लम्हे सबा आगे बढ़ी और नरमी से उसका हाथ थाम लिया। उसकी आवाज़ में बला का ठहराव था जब उसने अपने भाई की आंखों में देख कर कहा कि गुस्सा हमेशा नुकसान ही पहुँचाता है। अगर आज वो इस जिद पर अड़ गई तो ये दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलेगी और न जाने कितने घर बर्बाद होंगे। सबा ने उसे समझाया कि वो ये कुर्बानी किसी डर की वजह से नहीं बल्कि अमन के लिए दे रही है। उसके लहजे की मिठास और ठंडक ने आहिस्ता आहिस्ता भाई के गुस्से की आग को भी कम करना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि वो सर झुकाकर खामोश हो गया, जैसे उसकी खामोश मोहब्बत के सामने हार गया हो। घर में शादी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिजा में वो रवायती चहल पहल और खुशी गायब थी जो अमूमन ऐसे मौक़ों पर होती है। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी और उदासी फैली हुई थी, क्योंकि घर के तमाम अफराद यही समझ रहे थे कि सबा अपने ख़ानदान की बका और दुश्मनी के खात्मे के लिए अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे रही है। सबा के कपड़े जोड़े जा रहे थे, ज़ेवरात की सफाई हो रही थी, मगर सब ये काम बोझिल दिल के साथ कर रहे थे। कोई भी उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। सबकी आंखों में उसके लिए हमदर्दी और दुख साफ छुपा था। उधर सबा का हाल सबसे मुख्तलिफ था। उसके दिल में मुसरत के चिराग रोशन थे और वो अंदर ही अंदर इस बात पर निहाल थी कि आखिरकार उस शख्स की वो होने जा रही है जिसे उसने बरसों से अपने ख्वाबों में बसाया था। वो अपनी उस खुशी को सबसे छुपाए हुए थी और चेहरे पर एक मसनूई संजीदगी सजाए रखी थी ताकि किसी को उसके बरसों पुराने राज का इल्म ना हो सके। वो खामोशी से अपने अरूसी जोड़े को देखती तो उसकी आंखों में एक अनोखी चमक आ जाती, जिससे घर वाले उसकी बेबसी के आंसू समझकर तड़प उठते थे।
نکاح کا دن آ گیا مگر گھر میں کوئی بھی ہنگامہ یا ڈھول دھماکہ نہیں تھا۔ بس چند قریبی رشتہ داروں کی موجودگی میں نکاح کی سادہ سی محفل جمی تھی۔ صبا سفید رنگ کے سادہ مگر پروکار جوڑے میں ملبوس سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ دوسری طرف فرحان مردوں کے جھرمٹ میں موجود تھا۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے نکاح کے بول پڑھے اور فرحان نے قبول ہے کہا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی بجائے اپنی طاقت اور فتح کا غرور صاف جھلک رہا تھا، جیسے اس نے کوئی رشتہ نہیں جوڑا بلکہ میدان جنگ میں اپنی شرط جیت لی ہو۔ دستخط کرتے وقت بھی اس کے انداز میں وہی پرانی اکڑ اور سختی برقرار تھی، گویا وہ سب کو یہ بتانا چاہتا ہو کہ آج سے وہ اس خاندان کی سب سے قیمتی چیز کا مالک بن چکا ہے۔ صبا نے جب سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا تو فرحان کے چہرے کے سر تاثرات دیکھ کر اس کے دل میں ایک پل کے لیے ہول سا اٹھا، مگر پھر بھی اس نے اپنی قسمت کو اس کے لیے نام لکھے جانے پر ہی شکر ادا کیا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی لاؤنج میں مبارکباد کی رسمی آوازیں تو گونجی، مگر کسی کے چہرے پر سچی خوشی نہیں تھی سوائے فرحان کے، جس کا تکبر اسے پہلے سے بھی زیادہ روبدار بنا رہا تھا۔ رخصتی کا وقت آیا تو پورے گھر پر اداسی کے بادل چھا گئے تھے۔ صبا کے بھائی نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے رخصت کیا، جیسے وہ اسے اس کسی اندھے کنویں میں دھکیل رہا ہو۔ صبا جب فرحان کے گھر پہنچی تو وہ وہی حویلی تھی جسے وہ دور سے دیکھتی تھی، مگر آج وہ اس گھر کی دہلیز پر بطور دشمن نہیں بلکہ دلہن بن کر کھڑی تھی۔ جیسے ہی اس نے پہلا قدم اندر رکھا، اسے دیواروں سے ایک عجیب سی سرد میری کا احساس ہوا۔ وہاں کوئی بھی اس کے استقبال کے لیے پھول لے کر نہیں کھڑا تھا، بلکہ خادماؤں اور گھر کے لوگوں کی نظروں میں ایک عجیب سی چبھن اور شک تھا۔ فرحان بغیر کسی سہارے یا توجہ کے اسے وہیں چھوڑ کر خود تیز قدموں سے اندر چلا گیا۔ صبا نے گہرا سانس لیا اور اپنے لرزتے ہاتھوں کو تھام کر خود کو حوصلہ دیا کہ اب یہی اس کا گھر ہے، چاہے یہاں کی دیواریں اس کے لیے کتنی ہی اجنبی کیوں نہ ہوں۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جس محبت کی خاطر وہ یہاں آئی ہے اس کا راستہ کانٹوں سے بھرا ہے، مگر اس نے ہمت نہ ہارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو صبا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ بیڈ کے کونے پر سمٹی بیٹھی اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ فرحان اندر آیا اور بغیر کچھ کہے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ صبا نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں تو اس کا سامنا فرحان کی سرد اور غصے بھری آنکھوں سے ہوا۔ فرحان نے اسے غور سے دیکھا۔ لال عروسی جوڑے میں ملبوس صبا اسے بہت ہی چھوٹی اور معصوم لگی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی اور اسے افسوس ہوا کہ اپنی دشمنی کی آگ میں اس نے اتنی کم عمر لڑکی کو کیوں جھونک دیا۔ وہ تو ابھی زندگی کے ڈھنگ بھی نہیں جانتی تھی، مگر اگلے ہی پل اسے صبا کے بھائی کا چہرہ یاد آ گیا اور اس کے دل میں ہمدردی کی جگہ پھر سے نفرت نے لے لی۔ اس نے ایک حقارت بھری نظر صبا پر ڈالی اور سوچا کہ اس کی معصومیت کا بدلہ وہ ان کے خاندان کی انا کو خاک میں ملا کر لے گا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم سخت ہو گئے اور وہ تعصب سے سر جھٹک کر دوسری طرف مڑ گیا، جیسے صبا کا وجود اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا ہو۔ فرحان نے چند قدم آگے بڑھ کر صبا کے بالکل سامنے رکاوٹ کھڑی کر دی اور انتہائی سرد لہجے میں مخاطب ہوا۔ اس کی آواز میں محبت کی کوئی رمق نہ تھی جب اس نے صبا کی آنکھوں میں دیکھ کر دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، کیونکہ یہ شادی کسی پسند یا جذبات کا نتیجہ نہیں بلکہ صرف ایک حساب برابر کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس نے صاف لفظوں میں جتایا کہ صبا کے بھائی کی انا کو کچلنے اور خود کو ذہنی سکون دینے کے لیے اس نے یہ سودا کیا ہے تاکہ دشمن کے گھر کی بیٹی کو اپنے قدموں میں دیکھ کر وہ اپنی جیت کا جشن منا سکے۔ اس کی ہر بات ایک تیر کی طرح صبا کے دل میں پیوست ہو رہی تھی، جو بڑی ہی خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی۔ فرحان نے اسے باور کرایا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک بیوی کی نہیں بلکہ اس کی انا کی تسکین کے لیے لائی گئی ایک نشانی کی ہے، اور یہ کہہ کر وہ اسے وہیں ٹوٹا ہوا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے اسے اس کے آنسوں کی کوئی بھی پرواہ ہی نہ ہو۔ فرحان کے جانے کے بعد کمرے میں چھائے سناٹے نے صبا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کی کڑوی اور زہریلی باتیں ابھی تک صبا کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھیں۔ وہ خاموش ساکت بیٹھی رہی، نہ اس نے کوئی احتجاج کیا اور نہ ہی کوئی جواب دیا، بس اپنے لب بھینچ کر اس درد کو ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی جو اس کے سینے میں اٹھ رہا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کی محبت شاید سب کچھ بدل دے گی، مگر فرحان کی نفرت کی دیوار اس کی امید سے کہیں زیادہ اونچی تھی۔ جب صبا کو محسوس ہوا کہ اب ضبط کے تمام بندھن ٹوٹنے والے ہیں تو اس نے تیزی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے ان آنسوں کو صاف کیا جو اس کی آنکھوں سے ڈھلکنے کو بےتاب تھے۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور ایک گہرا سانس لے کر اپنے بکھرے ہوئے حوصلوں کو سمیٹا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ ٹوٹ گئی تو دشمنی کی جیت ہو جائے گی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو دل کی گہرائیوں میں کہیں دفن کر دیا اور چہرے پر ایک مصنوعی مسکون سجا لیا تاکہ باہر کسی کو اس کی شکست کا اندازہ نہ ہو سکے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں پہنچی تو صبا کب کی جاگ چکی تھی۔ اس نے اپنی اداسی کو ایک طرف رکھا اور سلیقے سے تیار ہو کر کچن کا رخ کیا تاکہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنی خدمت اور سلیقہ مندی سے اس گھر کے لوگوں کے دل جیت لے۔
اس لیے اس نے بڑی ہی محنت سے سب کے لیے ناشتہ تیار کیا، لیکن جیسے ہی وہ ناشتے کی ٹرے لے کر لاؤنج میں پہنچی، وہاں موجود فرحان کی والدہ اور دیگر گھر والوں کے چہروں پر بیزاری اور سختی چھا گئی۔ صبا نے جھک کر اپنی ساس کو سلام کیا، مگر انہوں نے جواب دینے کے بجائے اپنی نظر دوسری طرف پھیر لی، جیسے صبا کا وہاں ہونا انہیں سختی ناگوار گزر رہا ہو۔ کسی نے نہ تو اس کے بنائے ہوئے ناشتے کی تعریف کی اور نہ ہی اس سے کوئی سیدھے منہ بات کی۔ گھر کا ہر فرد اسے ایک اجنبی اور دشمن کی بہن سمجھ کر سرد مہری کا نشانہ بنا رہا تھا، مگر صبا نے اس تلخی کو بھی ایک مسکراہٹ کے ساتھ برداشت کیا اور خاموشی سے اپنے کام میں مگن ہو گئی، گویا وہ اس رویے کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ ناشتے کی میز پر برتنوں کی ہلکی سی چاپ کے سوا مکمل خاموشی تھی۔ فرحان سیڑھیوں سے اتر کر آیا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ کر اخبار کھولنے لگا۔ صبا نے بڑی خاموشی اور سلیقے سے اس کی پسند کی چائے بنا کر سامنے رکھی اور آملیٹ کی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی، مگر فرحان نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا۔ وہ ایسے بیٹھا رہا جیسے صبا کا وہاں کوئی بھی وجود ہی نہ ہو۔ اس نے اخبار پڑھتے ہوئے مشینی انداز میں ناشتہ شروع کیا اور صبا کی کسی بھی کوشش پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ صبا میز کے ایک طرف کھڑی اس کے کسی ایک جملے یا پھر ایک نظر کی منتظر تھی، مگر فرحان نے اپنی سرد مہری برقرار رکھی۔ جب اس کا ناشتہ ختم ہوا تو وہ اسی طرح خاموشی سے اٹھا اور صبا کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا ہوا باہر نکل گیا، جیسے وہ اس کے گھر میں کوئی بھی لائی گئی دلہن نہیں بلکہ غیر مرئی سایہ ہو۔ اس کی اس رویے نے صبا کے دل کو ایک بار پھر دکھایا، مگر اس نے اپنے چہرے پر وہی پرانا صبر سجائے رکھا۔ فرحان کے جانے کے بعد صبا نے پورے گھر کا جائزہ لیا اور خاموشی سے ان کاموں میں جٹ گئی جو اس نے برسوں کی خاموشی معاہدے سے سیکھے تھے۔ اسے یاد تھا کہ فرحان کو کمرے میں چیزوں کی ایک خاص ترتیب پسند تھا اور وہ اپنے مطالعے کی میز پر ذرا سی بھی دھول برداشت نہیں کرتا۔ اس نے نہایت ہی سلیقے سے اس کے بکھرے ہوئے کاغذات کو سنبھالا اور کمرے میں اس خوشبو کا اسپرے کیا جو فرحان کو بچپن سے مرغوب تھی۔ کچن میں جا کر اس نے دوپہر کے کھانے کے لیے وہی سبزی چنی جو اسے پسند تھی اور مسالوں کی مقدار بالکل ویسی ہی رکھی جیسے فرحان کھاتا تھا۔ گھر کے باقی لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے کہ اس نئی لڑکی کو اس گھر کے مالکی کی چھوٹی چھوٹی عادتوں کا اتنا باریک بینی سے کیسے علم ہے۔ صبا نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، بس ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ وہ سب کرتی رہی جو فرحان کو آرام پہنچا سکے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی شاید کسی دن اس کی نفرت کی برف پگھلانے میں مددگار ثابت ہوں۔ شام کو جب فرحان تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوا تو اسے ایک خوشگوار تبدیلی کا احساس ہوا۔ کمرے کی ترتیب بالکل ویسی ہی تھی جیسے وہ چاہتا تھا۔ اس کی میز پر کاغذات کرینے سے سجے ہوئے تھے اور ہوا میں اس کی پسندیدہ سندل کی خوشبو پسی ہوئی تھی۔ اسے سب سے زیادہ حیرت تب ہوئی جب کھانے کی میز پر اس کی پسندیدہ سبزی اور بالکل ویسا ہی ذائقہ ملا جیسے وہ پسند کرتا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا اور الجھی ہوئی نظروں سے صبا کو دیکھنے لگا جو خاموشی سے اسے پانی پیش کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں سوال اٹھا کہ یہ لڑکی جو ابھی کل اس گھر میں آئی ہے اسے میری ان باریک عادتوں اور پسند ناپسند کا کیسے پتہ چل گیا۔ اس نے صبا کے چہرے پر تجسس سے دیکھا، مگر صبا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر وہی پرسکون معصومیت تھی۔ فرحان کو لگا جیسے صبا اسے پہلے سے جانتی ہے، مگر وہ اس خیال کو جھٹک کر دوبارہ سنجیدہ ہو گیا، حالانکہ اس کے دل کے کسی کونے میں اس حیرت نے دستک دے دی تھی۔ صبا لاؤنج میں بیٹھی فرحان کے کپڑے استری کر رہی تھی جب اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر اپنے بھائی کا نام دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک دم خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے بے ساختہ فون اٹھایا۔ ابھی اس نے ہیلو ہی کہا تھا کہ فرحان تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں آیا اور ایک جھٹکے سے صبا کے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی جب اس نے فون کان سے لگایا اور صبا کے بھائی کو پہچانتے ہی انتہائی غلیظ اور سخت زبان استعمال کرنی شروع کر دی۔ اس نے بدتمیزی کی انتہا کرتے ہوئے کہا کہ اب صبا اس کی قید میں ہے اور اسے اس گھر کا اور اس سے کوئی بھی تعلق نہیں رہا۔ دوبارہ فون کرنے کی ہمت نہ کرنا۔ صبا ہکا بکا کھڑی اپنے بھائی کی تذلیل سنتی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر فرحان نے فون کاٹ کر صوفے پر پٹک دیا اور صبا کو کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ صبا کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی خوشیوں کے گلے پر چھری پھیر دی ہو۔ وہ اپنے بھائی کی خیریت جاننے کے لیے تڑپ کر رہ گئی تھی، مگر فرحان کے خوف سے کچھ نہ بول سکی۔ فرحان کے سخت رویے نے صبا کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز کر دیا تھا۔ وہ دبے قدموں اس کے پاس آئی اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے مگر مضبوط لہجے میں مخاطب ہوئی کہ رشتہ جوڑنا اور دشمنی نبھانا دو الگ باتیں ہیں۔ اس نے واضح کیا کہ اگر وہ فرحان کی عزت کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی تذلیل پر خاموش رہے۔ فرحان اس کی جرأت پر حیران رہ گیا اور غصے سے اس کی طرف پلٹا۔ اس کا ارادہ صبا کو خاموش کرانے کا تھا، مگر صبا نے نظریں جھکانے کی بجائے پوری ہمت سے اس کا سامنا کیا۔ اس نے کسی بدتمیزی یا پھر اونچی آواز کے بغیر صرف اتنا کہا کہ رشتوں میں وقار برقرار رہنا چاہیے، چاہے وہ رشتہ مجبوری کا ہی کیوں نہ ہو۔ فرحان کے پاس اس کی اس مدلل بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ اسے جھڑکنا چاہتا تھا، مگر صبا کے چہرے پر موجود
سنجیدگی اور خودداری نے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ غصے میں پیر پٹکتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا، مگر صبا نے ثابت کر دیا کہ وہ جتنی نرم ہے اپنے وقار کے معاملے میں وہ اتنی ہی مضبوط بھی ہے۔ خاندان کی ایک بڑی تقریب میں شرکت فرحان کی مجبوری تھی، اس لیے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی صبا کو ساتھ لے جانا ہی پڑا۔ صبا نے بہت سادگی مگر نفاست سے خود کو تیار کیا تھا، مگر فرحان کے ماتھے پر موجود بل اس کی بیزاری کا پتہ دے رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئے، لوگوں کی نظریں اس جوڑی پر جم گئیں، مگر فرحان نے ایک پل کے لیے بھی صبا کا ساتھ محسوس نہیں ہونے دیا۔ ہال کے عین درمیان پہنچتے ہی اس نے صبا کو ایک کونے میں کھڑا کیا اور خود اپنے دوستوں کا کاروباری ساتھیوں کے جھرمٹ میں گھل مل گیا، جیسے وہ اسے وہاں لا کر بھول گیا ہو۔ صبا اجنبی چہروں کے درمیان اکیلی کھڑی تھی، اسے لوگوں کی چپتی ہوئی نظروں اور سرگوشیوں کا سامنا کر پڑ رہا تھا، جو اس کی اور فرحان کی بے جوڑ جوڑی پر تبصرے کر رہے تھے۔ اس نے کئی بار فرحان کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اسے پکارے یا اپنے پاس بلا لے، مگر فرحان نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے رکھا۔ صبا نے اپنا سر فخر سے بلند رکھا اور خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اگرچہ اس کا دل اس تنہائی اور بے عزتی پر خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس نے اپنے چہرے پر ایک پروکار مسکراہٹ سجائے رکھی تاکہ کسی کو اس کی کمزوری کا احساس نہ ہو۔ تقریب سے واپسی پر صبا گاڑی کی کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود بھی ایک عجیب سی معصومیت اور پاکیزگی تھی۔ فرحان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سرسری طور پر اسے دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ صبا نے پوری شام اس کی بے رخی کے باوجود بھی کوئی شکایت نہیں کی تھی، بلکہ خاموشی سے اس کے وقار کا بھرم رکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے فرحان کے سخت دل میں نرمی کی ایک لہر جاگی اور اسے لگا کہ شاید وہ اس لڑکی کے ساتھ ضرورت سے زیادہ ہی سختی کر رہا ہے۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ صبا کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ اچانک اسے اپنے خاندان کی پرانی دشمنی اور صبا کے بھائی کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے فوراً ہی اپنا ہاتھ واپس کھینچا اور اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کر لی۔ اس نے اپنے دل میں ابھرنے والی اس نرم جذبے کو سختی سے جھٹک دیا اور خود کو باور کرایا کہ یہ لڑکی اس کے دشمن کے خون سے ہے، اس لیے اس کے لیے دل میں کوئی بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے چہرے پر پھر سے وہی پرانی سرد مہری چھا گئی تھی اور وہ تیزی سے گاڑی بھگانے لگا۔ موسم کی تبدیلی اور مسلسل ذہنی تناؤ نے بالآخر صبا کی ہمت بھی جواب دے دی تھی۔ اسے تیز بخار نے آ لیا تھا اور وہ بستر سے لگ گئی۔ اس کا پورا وجود تپ رہا تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، مگر اس حال میں بھی اس نے کسی کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہونے دیا۔ جب فرحان کمرے میں داخل ہوا تو اسے صبا کی حالت غیر لگی۔ اس کے چہرے کی زردی صاف بتا رہی تھی کہ وہ ڈھنگ سے سانس بھی نہیں لے پا رہی۔ صبا نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے پانی مانگنا چاہا، مگر فرحان نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور کسی ہمدردی کے بغیر پاس پڑے ٹیبل پر پانی کا جگ پٹک دیا۔ اس نے ایک جملہ بھی خیریت کا نہ پوچھا، بلکہ بے رخی سے یہ کہہ کر باہر نکل گیا کہ اسے کام سے دیر ہو رہی ہے اور وہ فضول کے ڈراموں میں وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ صبا تپتے بخار میں اکیلی پڑی رہی۔ اسے دوائی کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی اس وقت اپنے شریک حیات کے دو بولوں کی تھی، مگر فرحان کی بے حسی نے اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح کو بھی منجمد کر دیا تھا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ چادر اوڑھ لی اور خاموشی سے اس درد کو سہنے لگی جو اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب پورے گھر پر سناٹا طاری تھا، فرحان کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر سامنے بیڈ پر لیٹی صبا پر پڑی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی جس میں صبا کا چہرہ بخار کی شدت اور تھکن سے بالکل ہی سفید لگ رہا تھا۔ وہ نیند میں بھی کراہ رہی تھی اور اس کے معصوم چہرے پر کرب کے آثار نمایاں تھے۔ فرحان اسے دیر تک دیکھتا رہا اور پہلی بار اس کے پتھر دل میں ایک عجیب سی خلش محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ صبا کا اس دشمنی میں کیا قصور تھا؟ وہ تو محض ایک 20-22 سالہ کی لڑکی تھی جس کے ابھی ہنسنے کھیلنے کے دن تھے، مگر اس نے اپنی انا کی خاطر اسے اس خاموش قید میں لا کھڑا کیا تھا۔ اسے صبا کی وہ خاموشی اور بے غرض خدمت یاد آنے لگی جو وہ پچھلے کئی دنوں سے کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے فرحان کو لگا جیسے اس نے ایک معصوم گلی کو اپنی نفرت کی آگ میں جھونک کر بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ ضمیر کی اس چبھن نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا اور اندھیرے میں گھورتے ہوئے خود سے سوال کرنے لگا کہ کیا واقعی اس کا بدلہ پورا ہو گیا ہے یا وہ ایک بے گناہ کی زندگی برباد کر رہا ہے۔ اس رات پہلی بار فرحان کو اپنی ہی جیت ہار معلوم ہونے لگی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد صبا کی طبیعت سنبھلی تو اس نے محسوس ہوا کہ فرحان کی کمرے کی ترتیب بہت زیادہ بوجھل اور خشک ہے۔ اس نے ہمت جمع کی اور ایک صبح فرحان کے آفس جانے کے بعد کمرے کا حلیہ بدلنا شروع کر دیا۔ اس نے بھاری پردے ہٹا کر ہلکے رنگ کے پردے لگائے تاکہ دھوپ اندر آ سکے، صوفے کی جگہ بدلی اور میز پر پڑے پرانے کاغذات کو ایک خوبصورت فائل میں ترتیب دیا۔ اس نے کمرے کے ایک کونے میں تازہ پھولوں کا گلدان بھی سجا دیا۔ شام کو جب فرحان کمرے میں داخل ہوا تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ اسے اپنا کمرہ پہچاننا ہی نہ ہوا۔ وہ غصے سے چلایا، صبا یہ سب کیا ہے؟ تمہیں کس نے حق دیا میری چیزوں کو ہاتھ لگاؤ؟ وہ غصے میں میز کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اس کے بکھرے ہوئے اہم کاغذات اب نہایت ہی سلیقے سے ایک فائل میں موجود ہیں اور کمرے میں تازہ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی ہے تو اس کا غصہ برف کی طرح پگھلنے لگا۔
اسے محسوس ہوا کہ اب کمرہ پہلے کی طرح کسی قید خانے کا منظر پیش نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہاں ایک سکون اور زندگی کا احساس تھا۔ اس نے صبا کو ڈانٹنے کے لیے منہ کھولا، مگر پھر خاموشی سے فائل اٹھا لی۔ صبا جو سہم کر ایک طرف کھڑی تھی، اس نے دیکھا کہ فرحان کے چہرے کی سختی کم ہو گئی ہے اور وہ سکون سے کرسی پر بیٹھ گیا ہے۔ پہلی بار فرحان کو اس تبدیلی میں ایک عجیب سی راحت محسوس ہوئی، جسے وہ زبان سے تو بیان نہ کر سکا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک صبا کی محنت کا اعتراف کر رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں اچانک حویلی کے بڑے گیٹ پر چیخو پکار اور گاڑی کے ٹائروں کے رگڑ کھانے کی آواز نے صبا کے مسلح سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی تو دیکھا فرحان کے دوست اسے سہارا دیے اندر لا رہے تھے۔ اس کا سفید کرتا خون سے تر تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ معلوم ہوا کہ واپسی پر مخالفین نے گھات لگا کر حملہ کیا۔ صبا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مگر اس نے خود کو گرنے نہ دیا۔ وہ دیوانہ وار فرحان کی طرف لپکی۔ اس کا سارا خوف اور فرحان کی دی ہوئی تمام تر تلخیاں ایک پل میں ہی ہوا ہو گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے فرحان کا سر اپنی گود میں رکھا اور بلند آواز میں ملازموں کو ڈاکٹر کو فون کرنے کا حکم دیا اور مرہم پٹی لانے کے لیے پکارنے لگی۔ وہ کبھی اس کے زخموں کو اپنے دوپٹے سے صاف کرتی اور کبھی اس کے چہرے کو تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب روا تھا۔ وہ بار بار سسکیاں بھرتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ اسے کچھ نہ ہو، میری زندگی لے لے پر اسے بچا لے۔ اس کی فکر میں وہ دیوانگی تھی جو صرف سچی محبت کرنے والوں کے حصے میں آتی ہے۔ فرحان نے تکلیف کی شدت میں جب ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولی تو اس نے صبا کو اپنے لیے تڑپتے دیکھا۔ وہ لڑکی جو اس کے گھر میں ایک قیدی کی طرح تھی، آج اس کے لیے اپنی جان پر کھیل جانے کو تیار تھی۔ صبا کی یہ تڑپ دیکھ کر وہاں موجود گھر والوں نے آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی، جو اب تک اسے دشمن سمجھتے رہے تھے۔ ہسپتال کے سفید ٹھنڈے کمرے میں صبا کے لیے دن اور رات کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ فرحان کی حالت نازک تھی اور ڈاکٹر نے اسے 24 گھنٹے نگرانی میں رکھا تھا۔ فرحان کی والدہ اور گھر والے تھک ہار کر باہر بینچوں پر سو جاتے، مگر صبا نے جیسے ہی اپنی نیندیں فرحان کی زندگی کے بدلے قربان کر دی تھی۔ وہ گھنٹوں اس کے بیڈ کے پاس بیٹھی اس کے ہاتھ تھامے رہتی، کبھی اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتی اور کبھی گڑ گڑا کر اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی۔ جب بھی فرحان کو ہوش آتا یا وہ تکلیف سے کراتا، صبا ایک سائے کی طرح اس کے سرہانے ہی موجود ہوتی۔ اس نے نہ صرف اپنی خوراک کی پرواہ کی اور نہ ہی آرام کی۔ اس کی نظریں بس اس مشین پر ہی جمی رہتی جو فرحان کے دل کی دھڑکنیں دکھا رہی تھی۔ ہسپتال کا عملہ بھی اس کی ہمت اور لگن دیکھ کر حیران تھا کہ ایک لڑکی اتنی خاموشی اور جانفانی سے کیسے خدمت کر سکتی ہے۔ فرحان کے گھر والے جو اب تک صبا کو نفرت کی نظر سے دیکھتے تھے، اسے اس طرح نڈھال ہو کر خدمت کرتے دیکھ کر شرمندہ ہونے لگے تھے۔ صبا کے پاؤں سوج گئے تھے اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے، مگر اس کے چہرے پر وہی پرانا وقار اور عزم تھا کہ وہ اپنے شوہر کو موت کے منہ سے نکال کر ہی دم لے گی۔ اس کے لیے یہ بدلے یا دشمنی کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ اس کی برسوں پرانی تپسیا تھی جس کا امتحان اب اس ہسپتال کے کمرے میں ہو رہا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں پھیلے سناٹے کو صبا کی دبی دبی سسکیوں کی آواز توڑ رہی تھی۔ وہ فرحان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے سر بیڈ کے کونے پر رکھے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو فرحان کی ہتھیلی پر گر رہے تھے، جیسے وہ اپنی زندگی کی تمام تر التجائیں ان قطروں کے ذریعے خدا تک پہنچا رہی ہو۔ اس لمحے فرحان کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور اس نے بوجھل پن کے ساتھ آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اسے اپنے ہاتھ پر کسی کی گرفت اور نرمی کا احساس ہوا۔ دھندلی بصارت واضح ہوئی تو اس نے دیکھا کہ صبا اس کے پاس ڈھیر ہوئی پڑی تھی۔ اس کا وجود ہچکیوں سے لرز رہا تھا۔ فرحان نے ساکت نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی جس سے اس نے ہمیشہ ہی نفرت کا اظہار کیا، جسے اس نے بدلہ قرار دیا، وہی آج اس کے لیے ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ فرحان نے آہستہ سے اپنی انگلیاں حرکت دیں، جس پر صبا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں میں جب فرحان کا جاگتا ہوا چہرہ عکس ہوا تو ایک پل کے لیے اسے یقین نہ آیا۔ صبا نے فوراً ہی اپنے آنسو پوچھے اور ایک لرزتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ ہانپتے ہوئے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ صبا کی اس بے قرار ممتا اور خالص فکر نے فرحان کے دل پر لگی نفرت کی آخری مہر بھی توڑ دی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس کے لب خاموش رہے۔ بس اس کی آنکھوں میں ایک ایسا اعتراف تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے صبا کے معصوم اور تھکے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا، یہ سوچتے ہوئے کہ جس دشمنی کو وہ زندگی سمجھ رہا تھا، وہ اس لڑکی کی محبت کے سامنے کتنی چھوٹی اور حقیر تھی۔ ہسپتال سے گھر واپسی کے بعد کمرے میں وہی پرانی خاموشی تھی، مگر اس بار اس خاموشی میں تلخی نہیں بلکہ ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ فرحان بیڈ کے سہارے بیٹھا صبا کو دیکھ رہا تھا، جو بڑی ہی توجہ سے اس کی دوائیوں کو ترتیب دے رہی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی اور کمزوری فرحان کو بار بار ملامت کر رہی تھی۔ آخرکار فرحان سے رہا نہ گیا اور اس نے دبی ہوئی آواز میں پوچھا، صبا تم مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں کرتی ہو؟ میں نے تو تمہارے ساتھ کبھی کوئی رعایت نہیں برتی، ہمیشہ زہر ہی اگلا، تمہیں اپنے دشمن کا بدلہ سمجھا، پھر یہ سب کیوں؟
صبا کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے. اس نے سر اٹھا کر فرحان کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے تھے، برسوں کی خاموش محبت کی داستان تھی، اور وہ سب دکھ تھے جو اسے اسی شخص نے دیے تھے. فرحان اس کے جواب کا منتظر تھا. اسے لگ رہا تھا کہ شاید آج صبا اپنی قربانیوں کا صلہ مانگے گی یا اسے اس کے رویے پر شرمندہ کرے گی، مگر صبا نے کچھ نہیں کہا. اس نے صرف ایک گہرا سانس لیا، دوائی کا گلاس فرحان کے قریب رکھا اور نظریں جھکا کر خاموشی سے کمرے کی طرف بھاگ نکلی. اس کی اس خاموشی میں ایک ایسا وقار تھا جس نے فرحان کو لاجواب کر دیا تھا. وہ جواب نہ دے کر بھی بہت کچھ کہہ گئی تھی کہ کچھ رشتے اور کچھ جذبے وضاحتوں کی محتاج نہیں ہوتے. فرحان اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ صبا کی خاموشی میں اس کے لفظوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. گھر پہنچنے کے بعد حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی خاموش تبدیلی محسوس ہونے لگی. فرحان جو پہلے ہی صبا کی موجودگی پر چڑھ جاتا تھا، لاشعوری طور پر اسے اپنے آس پاس تلاش کرنے لگا تھا. وہ اب بھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا، مگر اس کی نظروں میں اب وہ پرانی نفرت اور حقارت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا پچھتاوا اور جھجک تھی. ایک شام جب صبا اس کے لیے سوپ لے کر آئی تو فرحان نے اسے ڈانٹ کر باہر نکالنے کے بجائے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھنے کا اشارہ کیا. صبا جیسے ہی مڑنے لگی، فرحان نے پہلی بار اسے مخاطب کیا. تمہاری اپنی طبیعت کیسی ہے؟ تم نے اپنی دوائی لی؟ صبا کے قدم وہیں جم گئے. اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو کبھی اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا. صبا نے صرف سر ہلا کر جی کہا اور باہر نکل گئی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں. فرحان اب اس کے کاموں میں کیڑے نکالنے کے بجائے خاموشی سے اسے کام کرتے دیکھتا رہتا. کبھی وہ اسے زیادہ کام کرنے سے روک دیتا اور کبھی اس کے کہنے پر کڑوی دوا پی لیتا. گھر کے ملازم اور فرحان کی والدہ بھی یہ دیکھ کر حیران تھے کہ جس پتھر کو پگھلانا ناممکن لگ رہا تھا، صبا کی خاموش خدمت نے اس میں دراریں ڈال ہی دی تھیں. فرحان کا بدلا ہوا یہ لہجہ صبا کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا. گو کہ ابھی سفر طویل تھا، مگر بیچ بویا جا چکا تھا. حویلی کی فضا اب پہلے جیسی بوجھل نہ تھی، مگر ان دونوں کے درمیان ابھی بھی ایک انجانی سی دیوار حائل تھی. ایک شام فرحان معمول سے تھوڑا جلدی گھر لوٹ آیا. صبا کمرے میں لیمپ کی مدھم سی روشنی میں کوئی کتاب پڑھ رہی تھی کہ فرحان کے قدموں کی چاپ پر اس نے سر اٹھایا. فرحان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خوبصورت سا بیگ تھا. اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور جھجک تھی، جیسے وہ کوئی بہت ہی مشکل کام کرنے جا رہا ہو. وہ صبا کے قریب آیا اور بغیر کچھ کہے وہ بیگ میز پر رکھ دیا. صبا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو فرحان نے نظریں چراتے ہوئے نہایت ہی دھیمے لہجے میں کہا، راستے میں ایک دکان پر نظر پڑی تو مجھے لگا یہ تم پر اچھا لگے گا. صبا نے لرزتے ہاتھوں سے بیگ کھولا تو اندر گہرے نیلے رنگ کا ایک نفیس ریشمی جوڑا تھا، جس پر چاندی کے تاروں کا نازک سا کام ہوا تھا. یہ رنگ صبا کا پسندیدہ تھا، مگر اسے حیرت اس بات پر تھی کہ فرحان کو یہ کیسے پتہ چلا. صبا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلملانے لگے. اس نے تحفے کو سینے سے لگا لیا. فرحان نے پہلی بار اس کے چہرے پر وہ حقیقی مسکراہٹ دیکھا جو کسی بھی ڈر یا پھر مصلحت کی محتاج نہ تھی. اس نے آہستہ سے صبا کے قریب ہو کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. یہ لمس پہلے کی طرح سرد یا غصے سے بھرا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک خاموش اعتراف اور تحفظ کا احساس تھا. شکریہ. صبا کی آواز فرتے جذبات سے بھیگ گئی تھی. فرحان نے کچھ نہیں کہا، بس اسے دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی اور اس ایک لمحے نے برسوں کی دشمنی اور نفرت کی تلخی کو دھو ڈالا. وہ پہلی بار ایک شوہر کی حیثیت سے اس کے سامنے کھڑا تھا، بدلہ لینے والے دشمن کی حیثیت سے نہیں. نیلا ریشمی جوڑا صبا کے لیے صرف ایک لباس نہیں، بلکہ اس کی برسوں کی خاموش محبت کی پہلی جیت تھی. وہ پورا دیکھ ان انجانی سی خوشی میں نہال رہی. حویلی کے در و دیوار اسے بدلے بدلے سے لگنے لگے. اس نے بڑی ہی چاہت سے وہی جوڑا پہنا، بالوں کو سلیقے سے سنوارا اور آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے پہلی بار اسے اپنا عکس اجنبی نہ لگا. اسے یقین ہو چلا تھا کہ اب فرحان کے دل کی برف مکمل طور پر پگھل چکی ہے. شام کو جب فرحان کمرے میں داخل ہوا، صبا نے ایک دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہا، مگر فرحان کا چہرہ دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے. فرحان کے تاثرات بالکل ہی بدل چکے تھے. شاید اپنی گزری ہوئی رات کی نرمی پر اس کی مردانہ انا اسے ملامت کر رہی تھی، یا پھر حویلی کے کسی بڑے نے اسے دوبارہ پرانی دشمنی یاد دلا دی تھی. صبا کو نیلے جوڑے میں سجا دیکھ کر فرحان کی آنکھوں میں ستائش کے بجائے ایک عجیب سی سختی آ گئی.
جب صبا نے مسکرا کر اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا تو فرحان نے اسے لینے کی بجائے میز پر ہی زور سے پٹک دیا۔ یہ سب پہن کر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ایک تحفہ لانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں سب کچھ بھول گیا ہوں۔ تم آج بھی میرے لیے اسی دشمن کی بہن ہو جس نے میرے خاندان کو دکھ دیے ہیں۔ صبا کے چہرے سے مسکراہٹ دھیرے دھیرے غائب ہو گئی اور خوشی کی جگہ ایک گہرے دکھ نے لے لی۔ فرحان نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور غصے سے باتھ روم کا دروازہ بند کر دیا۔ صبا وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس محل کے خواب دیکھ رہی تھی اس کی بنیادیں ابھی بھی نفرت کی ریت پر ہی ٹکی ہیں۔ فرحان کی انا ایک بار پھر اس کی محبت پر غالب آ چکی تھی اور صبا کو ایک بار پھر اپنی اوقات یاد دلا دی گئی تھی۔ فرحان اپنی لائبریری میں کچھ پرانے کاغذات تلاش کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک پرانی گردآلود ڈائری پر پڑی جو شیلف کے کونے میں چھپی ہوئی تھی۔ اس نے تجسس کے عالم میں اسے کھولا تو اس کے اندر سے سوکھی ہوئی گلاب کی پتیاں اور کچھ پرانے خطوط نکلے جن پر صبا کا نام درج تھا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکلتی گئی۔ وہ ڈائری صبا کی تھی جس کے ہر صفحے پر فرحان کا ذکر تھا۔ اس میں ان کے بچپن کی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی تھی جو فرحان کب کا ہی بھول چکا تھا۔ فرحان کو کون سی مٹھائی پسند ہے، اسے بارش میں بھیگنا کتنا اچھا لگتا ہے، اور وہ وقت جب فرحان نے بچپن میں اسے ایک معمولی سا پتھر قیمتی تحفہ کہہ کر دیا تھا اور صبا نے اسے آج تک سنبھال کر رکھا تھا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، لوگ اسے دشمن کہتے ہیں مگر میرے دل نے اسے ہمیشہ ہی اپنا مانا ہے۔ وہ چاہے مجھ سے کتنی ہی نفرت کرے، میری دعا ہمیشہ اس کے لیے ہی رہے گی۔ فرحان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اب سمجھ آیا کہ صبا اس کی عادتوں کا اتنا علم کیسے تھا، کیونکہ اس نے ہسپتال میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی خدمت کی، اور کیوں وہ اس کی ہر تلخی خاموشی سے سہ لیتی۔ وہ بدلہ لینے کے لیے نہیں آئی تھی، وہ تو برسوں سے اپنی محبت کی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اسے اپنی اوقات یاد دلانے والا فرحان خود اپنی نظروں میں گرنے لگا۔ اس کے سامنے وہ حقیقت کھل کر آ گئی تھی کہ جس لڑکی کو وہ اپنی دشمنی کا نشانہ بنا رہا تھا وہ تو اس کی سب سے بڑی خیر خواہ اور بچپن کی خاموش چاہنے والی تھی۔ فرحان کی انا کے بوجھ تلے دبی ہوئی محبت نے پہلی بار پچھتاوے کی شکل میں اس کی آنکھوں سے آنسو بن کر چھلکنا شروع کر دیا۔ فرحان پر ڈائری کے انکشافات نے ایک ایسا سحر طاری کر دیا کہ وہ بے چین ہو کر اپنے ماضی کے اوراق پلٹنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے پاس بھی ایک پرانا بکسہ ہے جس میں اس کے بچپن کی چیزیں محفوظ ہیں۔ اس نے الماری کے اوپر سے وہ دھول مٹی میں اٹا بکسہ نکالا اور اسے کھولا تو یادوں کی ایک پٹاری کھل گئی۔ اس میں اس کے اسکول کے سرٹیفکیٹس اور کھلونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی تصویر ملی جو ان کے خاندانوں کے درمیان دشمنی شروع ہونے سے پہلے کی تھی۔ تصویر میں چھوٹا سا فرحان غصے میں منہ بسورے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ننھی سی صبا اپنی گڑیا تھامے بڑی ہی معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فرحان کی انگلیاں اس تصویر پر تھر تھرانے لگیں۔ اسے یاد آیا کہ وہ بچپن میں ہمیشہ سے ہی صبا کو تنگ کیا کرتا تھا، مگر وہ پہلے بھی اس کے پیچھے پیچھے گھومتی تھی۔ اس نے بکسے کی تہہ میں دیکھا تو ایک پرانا سا ٹوٹا ہوا کلپ ملا جو صبا کا تھا اور لڑائی کے دوران اس کے پاس رہ گیا تھا۔ فرحان نے اسے ہاتھ میں لیا تو اسے اپنی تلاشی کا مقصد مل گیا۔ وہ جسے صرف ایک دشمن کی بہن سمجھ کر اذیت دیتا رہا تھا وہ تو اس کی زندگی کے ہر موڑ پر ایک خاموش سائے کی طرح موجود تھی۔ اسے اپنی ڈائری کا وہ جملہ یاد آیا جو اس نے برسوں پہلے ایک بار غصے میں لکھا تھا کہ میں ان سب سے بدلہ لوں گا، مگر آج اسے احساس ہوا کہ صبا نے اس بدلے کی آگ کو اپنی محبت کے آنسوؤں سے بجھا دیا تھا۔ فرحان ان پرانی یادوں میں صبا کے عکس کو ڈھونڈتے ہوئے خود سے شرمندہ ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے صبا کو نہیں بلکہ اپنی معصومیت اور اپنی بہترین دوست کو کھو دیا تھا۔ اس رات حویلی کا وہ مغرور شہزادہ اپنی ہی یادوں کی مزار پر بیٹھا اپنی انا کا سوگ منا رہا تھا۔ حویلی کے بیرونی گیٹ پر گاڑیوں کے رکنے کی آواز نے صبا کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ باہر اس کے بھائی اور چچا اپنے تمام تر انا پسے پش ڈال کر اسے لینے آئے تھے۔ وہ صبا کے مرجھائے ہوئے چہرے اور ہسپتال کے واقعے کے بعد کی خبروں سے جان چکے تھے کہ ان کی لاڈلی وہاں خوش نہیں ہے۔ صبا کے بھائی نے حویلی کے لاؤنج میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، بہت ہو چکا فرحان، ہم اپنی بہن کو مزید اس جہنم میں نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم اسے اپنے انتقام کی آگ میں جلا رہے ہو۔ صبا اٹھاؤ اپنا سامان اور ہمارے ساتھ چلو۔ صبا ہکا بکا کھڑی اپنے ہی بھائی کو دیکھتی رہی اور کبھی سیڑھیوں پر کھڑے فرحان کو، جس کے چہرے پر ابھی ابھی ملی یادوں کی وجہ سے ایک عجیب سا اضطراب تھا۔ فرحان کے خاندان والے بھی وہاں جمع ہو چکے تھے اور فضا میں ایک بار پھر پرانی دشمنی کے سائے لہرانے لگے۔ صبا کے بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دروازے کی طرف لے جانے کی کوشش کی۔ تمہارے یہاں کوئی نہیں ہے صبا، یہ لوگ تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے۔
صبا کے آنسو اس کی گالوں پر بہنے لگے. اسے ایک طرف اپنا وہ گھر نظر آ رہا تھا جہاں سکون تھا، اور دوسری طرف وہ شخص جس کے لیے اس نے بچپن سے دعائیں مانگی تھی. فرحان خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا. اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں. اس کی انا اسے پکارنے سے روک رہی تھی، مگر اس کا ضمیر اسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اگر آج صبا چلی گئی تو وہ اپنی زندگی کی آخری سچائی بھی کھو دے گا. صبا نے ایک آخری امید بھری نظر فرحان پر ڈالی، اس انتظار میں کہ شاید وہ اسے ایک بار روک لے. فرحان کی دھڑکن اس وقت تھم گئی جب اس نے صبا کے بھائی کو اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف لے جاتے دیکھا. وہی صبا جو اس کے ہر ظلم پر خاموش رہی، جس نے اس کی بے رخی کو دعا بنا کر پیا، آج اس کی ہی پہنچ سے دور جا رہی تھی. فرحان کے سینے میں ایک تلاطم برپا تھا. اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی ہو. وہ شخص جو ہمیشہ اپنی طاقت اور انا کے نشے میں چور رہتا تھا، آج ایک انجانے سے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا. اسے اچانک وہ کمرہ یاد آیا جہاں صبا کی ترتیب دی ہوئی فائلیں رکھی تھی. وہ گلدان یاد آیا جس کی خوشبو نے اس کی بیزاری ختم کی تھی، اور وہ ہسپتال کا منظر جہاں صبا کی سسکیوں نے اسے زندگی کی طرف مڑنے پر مجبور کیا تھا. اسے لگا کہ اگر آج صبا اس چوکھٹ سے باہر نکل گئی تو یہ حویلی پھر سے وہی قبرستان بن جائے گی جہاں صرف نفرت کے کتبے ہی ہوں گے. اس کا غرور، اس کا انتقام، اس کی دشمنی، سب اسے بے معنی لگنے لگے. اس کی آنکھوں میں وحشت تھی. وہ پکارنا چاہتا تھا مگر اس کے الفاظ حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے. اس نے دیکھا کہ صبا نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں التجا نہیں تھی بلکہ ایک اداس سا الوداع تھا. یہ دیکھ کر فرحان کا دل ڈوبنے لگا. اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ صبا کے بغیر ادھورا ہی نہیں بلکہ ختم ہو جائے گا. وہ بدحواسی میں سیڑھیوں سے نیچے کی طرف بھاگا. اسے خود لگ رہا تھا کہ اس نے دیر کر دی ہے تو وہ تو کبھی خود کو معاف نہیں کر پائے گا. اس کا وہ روب اب ایک خوفزدہ بچے کی طرح تھا جو اپنی سب سے قیمتی چیز کھو رہا ہو. صبا کے بھائی نے جیسے ہی اسے دہلیز پار کرانے کے لیے قدم بڑھایا، صبا کے قدم وہیں رک گئے. اس نے آہستہ کی مگر یقین کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے بھائی کی گرفت سے چھڑا لیا. حویلی کے ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا، جیسے وقت تھم گیا ہو. نہیں بھائی، میں کہیں نہیں جاؤں گی. صبا کی آواز میں ایک ایسی استقامت تھی جس نے سب کو حیران کر دیا. اس نے مڑ کر سینیوں کے پاس کھڑے فرحان کی طرف دیکھا جس کی سانسیں صبا کے فیصلے کی منتظر اکھڑی ہوئی تھی. صبا نے ایک گہرا سانس لیا اور سب کے سامنے واضح الفاظ میں کہا، میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں اور میرا گھر یہی ہے. میرا مان، میری عزت اور میرا وقار اب اسی چوکھٹ سے جڑا ہے. یہ سننا تھا کہ فرحان کی آنکھوں سے ضبط کے آنسو ٹوٹ گئے. وہ شخص جو پرسوں سے پتھر بنا ہوا تھا صبا کے اس بے لوثات اور اعتراف پر بری طرح ٹوٹ گیا. اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی اور اس کا سینہ پچھتاوے اور تشکر کے ملے جلے جذبات سے بھر گیا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی ذلت اور بے رخی سہنے کے بعد بھی صبا نے دنیا کے سامنے اسے یہ اپنا مان قرار دیا ہے. فرحان کے بھائی اور چچا خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے. وہ سمجھ گئے تھے کہ صبا نے محبت سے نفرت کی اس دیوار کو گرا دیا ہے جسے وہ ڈھانے آئے تھے. فرحان نے جذباتی ہو کر اپنا سر جھکا لیا. اسے محسوس ہوا کہ وہ صبا کی اس بلندی ظرفی کے سامنے کتنا چھوٹا ہے. اس نے ایک قدم آگے بڑھایا مگر اس کی زبان خاموش تھی. صرف اس کی لرزتی ہوئی آنکھیں صبا سے زندگی بھر کی معافی مانگ رہی تھی. صبا نے اس کی طرف دیکھ کر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ اس نے اسے بہت سی پہلے معاف کر دیا تھا. سب کے جانے کے بعد حویلی میں ایک بوجھل سا سکون اتر آیا تھا. فرحان کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا تھا جبکہ صبا خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی اپنی چادر کے کونوں کو انگلیوں سے مروڑ رہی تھی. کمرے کی فضا ان کے درمیان گزرے ہوئے تمام تلخ لمحوں کی گواہ تھی. فرحان آہستہ سے مڑا اور صبا کے قریب آ کر زمین پر اس کے سامنے بیٹھ گیا. صبا نے گھبرا کر اسے دیکھا. حویلی کا مغرور وارث آج اس کے پیروں میں بیٹھا تھا. اس سے پہلے کہ صبا کچھ کہتی، فرحان نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے. اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور آواز میں ایک عجیب سی شکستگی تھی. صبا، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا وہ بدلہ نہیں تھا، وہ میری اپنی کمزوری تھی. اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا. اس کی آنکھوں میں ایک آنسو ٹپک کر صبا کے ہاتھ پر گرا. میں نے تمہاری معصومیت کو اپنی انا کی بھٹی میں چھونکا، تمہیں وہ دکھ دیے جن کی تم حقدار نہیں تھی. مجھے معاف کر دو صبا. اگر ہو سکے تو اس انسان کو ایک موقع دو جو خود اپنی نظروں میں گر چکا ہے. صبا نے جب فرحان جیسے سختگیر انسان کو اس روتے اور معافی مانگتے دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا. اس نے فوراً اپنا دوسرا ہاتھ فرحان کے سر پر رکھا اور اسے اٹھنے کا اشارہ کیا. اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، صرف ایک تسکین تھی کہ آخرکار اس کی محبت کی جیت ہو گئی تھی. میں نے آپ سے کبھی شکایت ہی نہیں کی تھی فرحان، تو معافی کیسی؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا. فرحان نے اس کے ہاتھوں کو چوما اور اسے یقین دلایا کہ اب اسے اس گھر میں صبا کا ہر دکھ اس کا اپنا ہوگا اور ہر خوشی صبا کے نام ہوگی. اس رات حویلی کے اس کمرے میں برسوں پرانی دشمنی کا باغ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. رات کی خاموشی میں جب چاند کی چاندنی کھڑکی کے راستے کمرے میں بکھر رہی تھی، فرحان اور صبا ٹیرس پر لگے جھولے پر ساتھ بیٹھے تھے. اب ان کے درمیان وہ خوف اور اجنبیت کی دیوار نہیں تھی بلکہ ایک سکون تھا جو برسوں کی تپسیا کے بعد ہی صبا کو نصیب ہوا تھا. فرحان نے صبا کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے بڑے غور سے دیکھا اور دھیمے لہجے میں پوچھا، صبا تم اتنی ہمت کہاں سے لاتی ہو؟ میں نے تمہیں اتنے زخم دیے، تمہاری روح تک کچھ نہیں کیا، مگر تم نے پلٹ کر ایک بد دعا تک نہ دی. کیوں؟
सबा ने आसमान पर चमकते सितारों की तरफ देखा और एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैंने आपको कभी उस बदले की नज़र से देखा ही नहीं था जो आपके जहन में था। मेरे लिए आप वही फरहान थे जो बचपन में मेरी टूटी हुई गुड़िया जोड़ कर दिया करते थे। मैं उस पत्थर दिल इंसान के पीछे छुपे उस छोटे से लड़के का इंतजार कर रही थी जो मेरा दोस्त था। फरहान ने उसकी बात सुनकर एक गहरा सांस लिया और उसे खुद के इतना करीब करते हुए कहा, काश मैंने अपनी अना की ऐनक इतनी जल्दी ना पहनी होती तो मैं भी तुम्हारी उन आंखों में छुपी मोहब्बत को बहुत पहले ही पढ़ लेता। सबा ने बहुत वक्त ज़ाया कर दिया तुम्हारी ज़िंदगी तल्ख करने में, क्या मैं कभी उसका उजाला कर पाऊंगा? सबा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आपका मेरा साथ होना, मेरा मान रखना और अब इस तरह मुझे देखना ही मेरे हर दुख का मदावा है। मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए, बस ये साथ कब ना छूटे। फरहान ने उसके माथे पर प्यार दिया और सरगोशी की, अब ये सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां बचपन में छूट गया था। अब इस हवेली में सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलेगी और मेरी ज़िंदगी के हर फैसले पर तुम्हारा नाम होगा। उस रात चांदनी गवाह थी कि एक मगरूर शिकारी खुद अपनी मोहब्बत का कैदी बन चुका था और सबा के खामोश जीत ने नफरत के आखिरी निशान भी मिटा दिए थे। हवेली के वही दरो दीवार जो कभी दुश्मनी की गूंज से लरसते थे आज एक तारीखी लम्हे के गवाह बनने जा रहे थे। फरहान ने खुद को सबा के भाई वलीद और आने वाले हवेली आने की दावत दी थी। जब वलीद अपनी गाड़ी से उतरा तो उसके चेहरे पर अभी भी कुछ खदशात और पुरानी रंजिशों के साए थे, मगर सामने खड़े फरहान की आंखों में आज गुरूर की जगह शर्मिंदगी और अपनायत थी। फरहान चंद कदम आगे बढ़ा और वलीद के सामने रुक गया। सबा बरामदे में खड़ी धड़कते दिल के साथ ये मंजर देख रही थी। उसे डर था कि कहीं पुरानी आग फिर से ना भड़क उठे। फरहान ने सबके सामने अपना सर झुकाया और निहायत ही संजीदगी से कहा, वलीद, मैंने दुश्मनी में अंधा होकर सबा को इस जंग में घसीटा जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सबा को दुख दिए लेकिन उसने मुझे जीना सिखाया। आज मैं तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगता और उस दुश्मनी को हमेशा के लिए दफन करना चाहता हूँ। वलीद जो अपने तल्ख जुमलों का जवाब देने के लिए तैयार था, फरहान के इस बदले हुए लहजे पर शर्त रह गया। उसने देखा कि फरहान की नज़रों में खलूस था और सबा के चेहरे पर वो सुकून जो उसे बरसों बाद नजर आया था। वलीद ने गहरा सांस लिया, उसके अंदर की जमी हुई बर्फ भी पिघलने लगी। उसने बढ़कर फरहान को अपने गले से लगा लिया। ये महज दो इंसानों का मिलाप नहीं था, बल्कि दो खानदानों के दरमियान बरसों से बहने वाले खून और नफरत के खात्मे का ऐलान था। सबा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसके लिए ये मंजर किसी ख्वाब से कम ना था कि उसका भाई और उसका शौहर एक हो गए थे। फरहान ने वलीद से अलग होकर सबा की तरफ देखा, जैसे वो कह रहा हो कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया। दुश्मनी का आखिरी कांटा निकल चुका था और अब हवेली की ज़मीन पर सिर्फ मोहब्बत की ही फसल उगनी थी। हवेली के वसी सहन में रोशनी और फूलों की सजावट एक नई सुबह का पता दे रही थी। आज हवेली में एक छोटी सी तकरीब का एहतमाम था, जिसमें दोनों खानदानों की तकरीबी तमाम तो शरीक थे। फिजा में नफरत की बू की बजाय अब गुलाब और संदल की खुशबू बसी हुई थी। फरहान की वालदा जो कभी सबा को एक बोझ समझती थी, आज उसके सर पर हाथ रखकर सबके सामने फख्र से कह रही थी, मैं तो समझती थी कि दुश्मनी की आग सिर्फ खून से बुझती है, मगर सबा ने साबित कर दिया कि मोहब्बत और सब्र में वो ताकत है जो पत्थरों को भी मोम कर देती है। अगर सबा अपनी अक्लमंदी और हौसले से काम ना लेती तो शायद आज इस हवेली में चिरागों के बजाय मातम होता। सबा के भाई वलीद ने भी मुस्कुराते हुए फरहान की तरफ देखा और कहा, वाकई सबा ने ना सिर्फ अपना घर बचाया बल्कि हम भाइयों की ज़िंदगी से भी इंतकाम का जहर निकाल दिया। उसकी खामोशी में जो हिकमत थी जो हम मर्दों की बुलंद आवाज़ों में भी नहीं थी। फरहान जो दूर खड़ा सबा को देख रहा था सबके सामने आया और सबा के पास रुक कर बोला, लोग कहते हैं कि फ़तह तलवार से हासिल होती है, मगर मैंने देखा कि सबा ने अपनी खामोश खिदमत और बुलंद ज़रफ़ी से वो किला फ़तह कर लिया जिसे फ़तह करना नामुमकिन था। आज इस घर में जो सुकून है वो सिर्फ सबा की अक्लमंदी का सदका है। सबा जो नीले जोड़े में मलबूस थी, शर्माते हुए नजरें झुका के, मगर उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि उसकी बरसों की दुआ कबूल हो चुकी थी। सब ने तालियां बजाकर उस नई शुरुआत को सराहा और हवेली का हर कोना सबा की तारीफ से गूंज उठा। उस दिन सबा सिर्फ एक बहू या बीवी के तौर पर नहीं बल्कि हवेली की असल मुहाफ़िज़ के तौर पर सबके दिलों में घर कर गई। तकरीब के अख्ताम पर जब सब मेहमान रुखसत हो गए और हवेली पर एक पुरसुकून सा रात का साया छा गया, फरहान और सबा अपने कमरे की बैल्कनी में खड़े चांदनी का नज़ारा कर रहे थे। ठंडी हवा के झोंके सबा के दुपट्टे से खेल रहे थे और वो खामोशी से उस सुकून को महसूस कर रही थी जो उसे एक तवील जद्दोजहद के बाद मिला था। फरहान ने आहिस्तगी से सबा की तरफ रुख किया और उसका हाथ थामकर निहायत ही संजीदगी से उसे देखने लगा। सबा, तुम्हें पता है, उसने धीमे लहजे में बात शुरू की, मैंने पूरी ज़िंदगी जीत, इंतकाम और ताकत के पीछे भागते हुए गुजारी। मुझे लगता था कि दूसरों को झुकाना ही असल कामयाबी है, लेकिन तुमने मेरी सोच बदल दी। सबा ने खामोशी से उसकी आंखों में झांका जहाँ अब सिर्फ अपनाइयत थी। फरहान ने बात जारी रखते हुए कहा, पहले इस कमरे और इस हवेली में सिर्फ शोर था, मेरी अना का शोर, मेरी नफरत की गूंज, मगर जब से तुमने कदम रखा सब कुछ बदल गया। तुमने अपने सब्र से मेरे अंदर के तूफान को थमा दिया। आज मुझे एहसास होता है कि इंसान को महल या दौलत नहीं बल्कि वो सुकून चाहिए होता है जो रूह को ठंडा पहुंचाए।
فرحان نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور جذباتی ہو کر کہا، صبا، تم میری زندگی کا وہ حقیقی سکون بن چکی ہو جس کی تلاش میں مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں کب سے بھٹک رہا تھا۔ میرا ہر پچھتاوا اب تمہاری ایک مسکراہٹ سے ختم ہو جاتا ہے۔ صبا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے اپنا سر فرحان کے کندھے پر رکھ دیا جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ اس کی منزل اسے مل گئی ہے۔ فرحان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس رات حویلی کے اس کمرے میں صرف دو دلوں کی دھڑکنیں تھیں جو اب ایک ہی تال پر دھڑک رہی تھیں۔ وہ دونوں اب صرف ایک رشتے میں نہیں بندھے تھے بلکہ ایک دوسرے کی روح کا قرار بن چکے تھے۔